बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रात का आगाज होता है जो कि मदनी सूरह है। इसमें इस सूरत में 6 रकू और 43 आयात हैं, और नज़ूल के एतबार से इसका 96 और मसहफ में इसका 13वां नंबर है। इस सूरत में अर्राद, अरबर्क, अस्सवाइक और बादलों से बारिश बरसने का जिक्र है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाया, व युसब्बिहुर राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु من خفيف من خف من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बादल की गरज इसकी हम के साथ उसकी तस्बीह करती हैं, और फरिश्ते उसके खौफ से, और वो कड़कने वाली बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिरा देता है, और वो अल्लाह ताला के बारे में झगड़ रहे होते हैं, और वो बहुत सख्त कुव्वत वाला है। इस सूरत में तौहीद, रिसालत और नबूवत, बासत और जजा के बारे में बात की गई है, और मुश्रिकीन के शुबहात को रद्द किया गया है। आगाज होता है इस सूरत का सूरह मुक़त्तात के साथ, अलिफ लाम मीम रा के साथ। हाफिज इब्न कसीर इसके बारे में लिखते हैं कि कुरान मजीद की जिस सूरत की इब्तिदा हरूफ मुक़त्तात से हुई है, इसमें इसका इशारा करना मकसूद है कि ये कुरान करीम अल्लाह ताला की बरहक किताब है। आपने देखा कि हरूफ मुक़त्तात के बाद जहां पर भी आपने देखा तो अल्लाह ताला ने इस कुरान के बारे में ही बताया कि ये अल्लाह ताला की एक बरहक किताब है, जिसकी हक्कानियत और सदाकत में जर्रा बराबर भी शुबह नहीं है। इसीलिए तो इस जैसा कोई कलाम कोई इंसान ला नहीं सका, और ना ही ला सकता है। तिल का आयातुल किताब, ये किताब इलाही की आयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला आगाह फरमाता है कि ये अल्लाह ताला की किताब की आयात हैं, उसके अल्फाज हैं जो इंसान जिस रहनुमाई का मोहताज है। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, और जो कुछ आपके रब की जानिब से आप पर नाजिल किया गया है, और वो कुरान अजीम है। अल हक़्क़ु, दर हकीकत हक है, यानी वो साबित शुदा है। ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके रब की तरफ से उतारा गया, और ये वाज़ेह हक और सच पर मबनी है। इसके तमाम अल्फाज दलाइल पर मबनी हैं, जो पूरे दलाइल के साथ हैं, और इंसान के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को अमल के लिए भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद फरमाते हैं, वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग यानी अहले मक्का ईमान नहीं लाते, यानी वो तस्दीक नहीं करते कि अल्लाह ताला की जानिब से भेजी हुई किताब है। बल्कि अक्सर लोग क्या कहते हैं, बल्कि सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने इसी बात का जवाब दिया कि वमा अक्सरुन्नासु वलौ हरस्त बिमुमिनीन, और आप खा कितने ही हिर्स रखें, अक्सर लोग हरगिज मोमिन नहीं होते। फिर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में भी इसी बात की दलील के बारे में फरमाया, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, बस जो लोग ईमान लाए तो वो जानते हैं कि यकीनन वो उनके रब की तरफ से हक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति, अल्लाह ताला इस कुरान की नाजिल करने की अहमियत बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिगैरी अमदिन अमदिन तरौनहा, कि अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने आसमानों को बुलंद किया। अल्लाह ताला की कुदरत का ये कमाल है, और उसके गलबा इख्तदार की वुसअत और अजमत का बयान है कि उसने अपने हुक्म से सतूनों के बगैर ही, बगैर किसी पिलर्स के, तुम्हारे सरों के ऊपर एक ऐसी छत को खड़ा कर दिया जो गिरने वाली नहीं, बल्कि वो बिल्कुल बिल्कुल सीधी खड़ी है, उसमें कोई दरार नहीं, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बिगैर आमदिन तरौनहा, बगैर किसी सतून के तुम उन्हें देखते हो, यानी आसमान को बगैर सहारे के अल्लाह ताला ने खड़ा कर रखा है। इस बात का इम्कान है कि आसमान सतूनों या सहारों पर कायम हो, लेकिन वो सतून या सहारे हमें दिखाई नहीं देते, इन्हें हम देख नहीं सकते। इसलिए तफसीर इब्न कसीर में सैयदना इब्न अब्बास, मुजाहिद और हसन बसरी और कतादा और बाज़ ने ऐसी ही रवायात की हैं। इन गैर मरई सहारों को हम आज कल की जुबान में कशिश शकल कह सकते हैं, जो हम कहते हैं ना, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब वो हमें नजर नहीं आती, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वी कैन नॉट सी दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन आज हमारी साइंस ये कहती है कि दुनिया के ये सारे निज़ाम, जो ज़मीन और आसमान के, और ये सारे निज़ाम चल रहे हैं, और सैयारे जो घूम रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। वो जो जो उनको मरकज की तरफ, सूरज की तरफ गिराते नहीं हैं सैयारों को, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो गोल गोल घूम रहे हैं। और इसी तरह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें इसी तरह से अपनी अपनी जगह पर खड़ी हैं।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس آج ان چیزوں کو پروف کرنے کی کوششوں میں لگی ہے، لیکن میرے رب نے یہ ساری چیزیں ہم سب کو بتا دی کہ یہ کائنات کی تخلیق کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان سب کو بنایا۔ پھر رب کائنات نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا، یعنی اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا جو اس کی ذات اور اس کے جلال کے لائق ہے۔ سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے استوا علی العرش کو ثابت کیا ہے تو اس پر ایمان رکھا جائے، اس کی کوئی کیفیت بیان کی جائے، نہ دوسری شے کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عرش کیسا ہوگا اور وہ کس طرح اس عرش پہ بیٹھا ہوگا، وہ کیسا ہوگا۔ ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے گمان میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب کریں۔ جیسے ہی دلوں میں گمان پیدا ہو تو فوراً تعوذ کو پڑھ لیجئے تاکہ فوراً ہی شیطان ہمارے گمان سے باہر نکل جائے، کیونکہ زیادہ گمان شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی دن میں سورج کی روشنی اور رات میں بنی آدم کے لیے چاند کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ کلن، ہر ایک، یعنی چاند اور سورج، یجری، چل رہا ہے، اپنے مقررہ اندازے کے اندر چل رہا ہے، کوئی ایک چیز دوسرے کے اندر جا کر نہیں سمٹ جاتی اور کوئی ایک چیز دوسرے کے اندر جا کر نہیں ٹکراتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 سے 40 تک اللہ تعالیٰ نے یہی اسی کے بارے میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح، دیکھا بالکل باریک پتلا سا ہو جاتا ہے، کیونکہ کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں نا، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو آپ ان کو جس طرح مرضی مولڈ کر لیں وہ مڑ جاتی ہیں۔ نہ ہی سورج کی لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور یہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے بیان کیا کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا وہ سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا۔ پھر اس وقت اس دن وہ سورج مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنے ہی سیاروں میں اپنے ہی ایک مقررہ مدت تک ایسے ہی تیر رہے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اور روز قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اور روز قیامت اللہ رب العزت اس تمام کے تمام معاملات کو، اس دنیا کے تمام معاملات کو سمیٹ لے گا۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں یدبر امر، اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، وہی ہے جو ایجاد بھی کرتا ہے، وہی ہے جو ختم بھی کرتا ہے، معدوم کر دیتا ہے، مکمل طور پر فنا کر دیتا ہے۔ الا، سن لو، خبردار، لہ الخلق والامر، سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی رب کا کام ہے۔ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور ختم کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ تمام چیزیں میرے رب کے اختیار میں ہیں، تمام مصیبتیں اور تکلیف دینے والا بھی تکلیف کا آنا، مصیبتوں کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ان تمام چیزوں کا ہم سے دور ہونا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مخلوقات جو بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ جو بنانے والا کریٹر ہے وہ ان سے ملاقات بھی کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوش بھی ہوں اس بات سے کہ ہم اپنے کریٹر سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نشانیاں اس لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہم اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں جان لیں اور یقین کر لیں کہ ہم سب کی ملاقات اپنے کریٹر سے ضرور ہوگی۔ یہ تمام
نظام کو چلانے والے کو ہم ضرور انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر سکیں۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے، وہ قدرت والا رب ہے جس نے زمین کو زندگی کے لیے بچھا دیا۔ اس زمین پر زندگی کے تمام کی تمام زندگی کے آثار اس زمین کے اندر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ نبا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اس زمین کے اندر، یعنی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی اور اس میں نہریں، دریا، چشمے، ندی، نالے بہا دیے، تاکہ انسان اور مویشی اور کھیت اس پانی سے سیراب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس میں ہر طرح کے پھل اور ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا، یعنی دو قسمیں، یعنی کہ ایک نر اور ایک مادہ، کڑوا اور میٹھا، زرد اور سیاہ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا دیا، ہر چیز کا متضاد اللہ نے بنا دیا۔ یہ علم الہی ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے حیاتیات کا یہ مخفی راز بیان کر دیا گیا، یعنی کہ یہ تمام کی تمام زندگی کے تمام راز اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیے، بتا دیا کہ درختوں کو پھل لانے کے لیے بھی اس عمل کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو جب ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ وہ پھول کے اندر سٹگما ہوتا ہے اور اس کے اندر جا کے وہ گرتے ہیں، اس کی ساری سٹگما کے اندر اس کے پولن گرینز جب گرتے ہیں وہ پھر پھٹتے ہیں، پھر اس کے اندر بھی وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اووری ہوتی ہے، اوویول ہوتا ہے، جس کے اندر وہ سارے کے سارے جا کر وہ وہاں پر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، پھر وہ برسٹ ہو کر پھر پھل بناتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر، اور اس کے پھول کے اندر بھی ایک میل اور ایک فیمیل پارٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا۔ یہ رب کائنات کی کتنی کھلی نشانیاں ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہو اور وہ بغیر جوڑوں کے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا۔ چاہے ہم پھول دیکھتے ہیں تو پھول کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹس ہوتے ہیں جو اس کی فرٹیلائزیشن کا عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت میرے رب کائنات کی تمام بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یغشی اللیل النہار، وہی رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یعنی رات کو دن پر اس طرح سے ڈھانپ دیتا ہے کہ روشنی کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، وہیں پہ روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اس طرح سے رات ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ پھر میرے رب العزت نے سورہ نمل میں فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھلانے والا بنایا؟ واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، یعنی ان بکھری ہوئی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ میرے رب کائنات نے، میرے پیارے رب نے اس اگلی آیت میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی نشانیوں میں سے زمین میں الگ الگ مگر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ ساری زمین ایک جیسی نہیں، مگر ہر جگہ کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ کہیں پر زمین بنجر بھی ہے، کہیں پر زرخیز بھی ہے، حالانکہ وہ ان میں کوئی فاصلہ نہیں آتا، بلکہ ساتھ ساتھ ساری جڑی ہوئی ہیں۔ کہیں پر صحرا ہے، کہیں پر ہریالی ہے، کہیں پر درخت ہیں، کہیں پر جنگل ہیں، کہیں پر بیابان ہیں، اور یہ ساری زمین ساتھ ساتھ اس کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں۔ زمین کے اندر باغات ہیں انگوروں اور کھجوروں کے، اور کھیتیاں ہیں جن میں ہر قسم کے درخت اور پودے ہیں۔ صنوان وغیر صنوان، بعض کئی تنوں والے اور بعض ایک تنے والے ہیں۔ صنوان وہ کھجور کے درخت جن کی جڑ ملی ہوئی ہو، ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوں۔ غیر صنوان الگ الگ جڑ پر سب کی ایک ہی پانی سے اگتے ہیں۔
ایک ہی ہوا سے، ایک ہی زمین میں آدمیوں کی بھی یہی مثال، کوئی اچھا کوئی برا، حالانکہ سب ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، وہی ایک جیسا پانی ہے جو ساری کے ساری کھیتیوں کو، تمام درختوں کو سیراب کر رہا ہے۔ اور پھر بھی اس کے باوجود کوئی پھل ترش نکلتا ہے، کوئی میٹھا نکلتا ہے، کوئی کھٹا نکلتا ہے۔ ایک ہی پانی اور ایک ہی مٹی کے باوجود ذائقوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے۔ یہ ساری کی منصوبہ بندی میرے رب نے کی۔ وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی رنگ، ذائقہ، فوائد اور لذت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہم نے۔ بس یہ اچھی اور زرخیز زمین ہے جس میں بکثرت سرسبز گھاس، بیل بوٹے، درخت اور کھیتیاں اگتی ہیں۔ یہ سب میرے رب کائنات کی نشانیاں ہیں۔ حسن بصری نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے مثال بیان کی ہے کہ ان کی اصل ایک ہے، اور وہ خیر اور شر، ایمان اور کفر میں مختلف ہیں۔ جیسا کہ پھلوں میں اختلاف ہے جو ایک ہی پانی سے پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، لیکن سب کے ذائقے مختلف ہیں۔ ان فی ذالک، بلا شبہ یعنی زمین کے مختلف خطوں میں، مختلف جگہوں میں، پھلوں کے ذائقوں میں، رنگوں میں اور خوشبوؤں میں اختلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اختلاف کیوں ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، تاکہ یہ لوگ، جو تمام کے تمام لوگ ہیں، ہماری آیتوں پر یقین رکھیں، ان کو سنیں، دیکھیں اور پھر عقل سے کام لیں، تاکہ وہ سمجھ لیں کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے جو یہ تمام کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایسا ہی یہ کام خود بخود نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں کہ کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پر رونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور اگر تم تعجب کرو اے نبی، اگر آپ کو آپ کی رسالت پر ایمان نہ لانے اور رب کی توحید کو نہ ماننے پر تعجب ہو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے، یقیناً مشرکوں کی باتیں تو قابل تعجب ہی ہیں۔ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یعنی اللہ کی قدرت، اس کی توحید کی نشانیوں کو دیکھ کر کافر اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایجاد کرنے والا ہے، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، مگر پھر بھی زندگی بعد موت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جو زندگی ہے وہ یہی دنیا کی ہے، اس لیے وہ کفر پہ اور ظلم اور تکبر میں بہت بڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خبر پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ جسے یہ جھٹلا رہے ہیں اس سے زیادہ حیرت انگیز مشاہدہ یہ اپنی آنکھوں سے کر چکے ہیں، لیکن ان کی عقل میں زمین اور آسمان کی پیدائش کے مقابلے میں انسان کی پیدائش کچھ بھی نہیں۔ انسان تو ایک ہے، اس کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا اور اس کے سارے نظام کو جو چلا رہا ہے، اس کے لیے انسان کو پیدا کرنا قطعاً مشکل نہیں۔ میرے رب کائنات نے سورہ مریم میں فرمایا اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی جلد ہی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اور کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا، حالانکہ اس وقت وہ کچھ بھی نہ تھا، وہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہم نے کس طرح سے اس کو نطفے سے، ہم نے اس کو کس طرح سے نطفے سے ایک خون کا لوتھڑا بنایا، اور پھر خون کے لوتھڑے سے ہم نے خون جمع و خون بنایا، اور پھر سے ہم نے اس کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور اس کے اندر ہم نے کس طرح سے جان دی۔ اس وقت تو وہ کچھ بھی نہ تھا۔ آج تو انسان چلتا پھرتا انسان ہے، تو ہمیں اس انسان کو اٹھانا، دوبارہ سے بنانا کیسے مشکل ہے؟ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اے نبی آپ کہہ دیں کہ تم پتھر ہو یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہے، یعنی اس سے بھی سخت اور مشکل ہے، تو جلد ہی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں امید ہے کہ وہ قریب ہے۔
اللہ نے سورہ الاحقاف میں فرمایا، اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلایا، رب کا انکار کیا۔ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا سورہ الاعراف میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سے دعا کریں اللہ نے ہمیں دوزخ کے لیے نہ پیدا کیا ہو۔ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ یہ طوق ہیں جو ان کو ہدایت سے روکتے ہیں، ان کی گردنوں میں کل آگ کے طوق ہوں گے جن سے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا۔ گردن میں طوق ہونا غلامی کی علامت ہے۔ جو لوگ دنیا میں اپنے خیالات کے قیدی ہوتے ہیں، آخرت میں بھی سزا پائیں گے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کو ایکسپٹ نہیں کیا، تو آخرت میں گلوں میں طوق پہنا کر تمہیں تمہاری غلامی دکھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتے ہیں جب وہ طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، وہ گھسیٹتے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ مطلب آپ اگر کسی بچے کو، ہم اگر کوئی مینر سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ڈونٹ پش اینی ون، آپ کو دھکے دے کر پھینک دیا جائے گا، پہلے گھسیٹا جائے گا اور پھر گھسیٹ کر دھکے دے کر ہمیں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ کافر رحمت سے پہلے عذاب مانگتے ہیں۔ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ اللہ اکبر! وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اس حساب کے دن کا ہم انتظار کیوں کریں، اس سے پہلے ہی ہمیں ہمارے عذاب کا حصہ بھی دنیا میں ہی دکھا دے۔ یعنی جیسے مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ مشرکوں نے گناہوں پر فوری طور پر گرفت نہ ہونے کی وجہ سے سمجھا کہ وہ حق پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ عذاب لے آئیں، جیسے کہ ابو جہل نے بدر کی جنگ میں جانے سے پہلے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا کی۔ اس نے کیا دعا کی تھی ابو جہل نے؟ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے قوموں کو ختم کر دیا۔ قوم سمود نے بھی ایسے ہی مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ اور قوم نوح نے بھی ایسے ہی کہا، انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، اگر چنانچہ وہ لے ہی آ جس کا تم ہم سے وعدہ دیتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ لے ہی آؤ۔ میرے رب نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا ہے۔ وہ فوراً عذاب نہیں دیتا، وہ فوراً پکڑ نہیں لیتا۔ رب العزت نے فرمایا سورہ الزمر میں، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دیں، ہمیں معاف کر دے، اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔
سورہ طٰہٰ میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ فاطر میں بھی اللہ نے فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مغفرت کرتا ہے، اگر تم معافی نہیں مانگو گے تو وہ تمہیں سزا بھی یقیناً دے گا۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں اور توبہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے تو کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہوا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، وہ پھر سخت ترین سزا دے گا۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور یہ سارے کے سارے ان کو معجزات دیے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ کیوں نہیں اتارا؟ انما انت منذر، بلا شبہ آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں، یعنی آپ تو صرف لوگوں کو صرف بیدار کرنے والے ہیں، ان کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اے رب کائنات تو ہمیں بھی ہدایت عطا کر دے، ہم بھی تیری ہدایت کے سوالی ہیں، تو ہمارے دلوں کو بھی ہدایت سلیم عطا کر دے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا حِسَاب، پھر یقیناً تمہارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ڈرانے کے لیے آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے جو ان کی رہنمائی کرنے والا ہے سیدھے راہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ یونس میں بھی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں مگر جس میں ایک خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر ایک خبردار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار بلانے والا بھیجا۔ آج ہمارے پاس نبی نہیں آئیں گے، آخری نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آج ہم امت کی، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ بدقسمتی سے ہم دنیا کے سٹیٹس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن آخرت کی طرف، اللہ کی طرف ہم نہیں بلاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو ہدایت سلیم عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو سنوار دے، ہمارے بچوں کو راہ راست عطا فرمائے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔